नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या खबर ख्याल हों, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये करता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हमने आपको चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाने का सिलसिला भी शुरू किया है। चुनांचे आज चाँद की तारीख़ यानी 20 तारीख़ है, 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी। अब चलते हैं हदीस मुबारक की तरफ कि आज की हदीस क्या है, हम आपको बताते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत के वक्त उसके काम आएगा, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत के वक्त मदद करेगा। तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। नाज़रीन, अब चलते हैं ख़बरों की तरफ और आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और बैरून मुल्क यानी इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मसला अमेरिका बना हुआ है। आप देखेंगे कि अमेरिका किस तरह ईरान पर हमला करता जा रहा है और इसराइल बड़ी खामोशी से खुशियाँ मना रहा है। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बेवकूफ़ बनाने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। और आपको बता दूं कि आज हाल ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह नेतन्याहू के इशारों पर काम कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि हम किसी का डिक्टेट नहीं लेते। लेकिन अफसोस की बात यह है, आप ज़रूर देखिए ईरान पर जो हमला किया गया है उसमें इसराइल के रूल को देखिए, इसराइल के किरदार को देखिए और आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने बेवकूफ़ बनाया है और उसका सिलसिला हनूर जारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को एहसास भी नहीं है कि वो बेवकूफ़ बनाए गए हैं, वो मामू बना दिए गए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको पहले मुकामी सतह से लिए चलते हैं यानी नेशनल लेवल पर लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि पार्लियामेंट पे आज भी आपको बता दूं कि जो अपोजिशन कायदीन है पार्लियामेंट के अहाते में जमा हुए और चंदा चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया। अब चंदा चोर कौन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, गद्दी किसी के छोड़ने के लिए कह रहे हैं अपोजिशन कायदीन, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक तो चंदा चोरी राम मंदिर में जो हुई और उसके बाद आप देखेंगे कि सीना जोरी जो दिल्ली में जंतर मंतर में तलबा के एहतजाज के मौके पर की गई। तलबा को यानी जुल्म जबर का निशाना बनाया गया, उन पर यहाँ लाठियाँ बरसाई गई, यहाँ तक कि शौक देने वाली जो बैटन होते हैं वो भी उन पर बरसाई गई। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि ऐसे लाठियाँ भी उन पर बरसाई गई जिन पर कील लगे हुए थे यानी नेल्स जिसे कहा जाता है वो लगे हुए थे। उसके खिलाफ आपको बता दूं कि अमित शाह पार्लियामेंट आ रहे हैं, ना मोदी पार्लियामेंट आ रहे हैं और ना ये बहस में हिस्सा ले रहे हैं। तो अब अपोजिशन कायदीन ने कहा है कि चंदा चोर गद्दी छोड़ और आप लोगों को यानी अमित शाह को और मोदी को पार्लियामेंट में आकर जवाब देना चाहिए और मजालिम के खिलाफ तलबा पर जो मजालिम हुए उसकी जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किस तरह से तलबा को माफ़ करने का ऐलान किया था, जबकि तलबा को माफ़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जबकि मोदी हुकूमत की जो गलतियाँ थी उसके लिए मोदी हुकूमत को तलबा से मौज़रत खाई करनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे गालियाँ दी गई, मेरी आनजानी माँ को गालियाँ दी गई हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आपको अपनी माँ के गालियाँ देने का एहसास है, लेकिन दूसरों की माँओं को जो ज़ख्म पहुँचा है, दूसरों की माँओं की जो रूह मजरूह हुई है उसका कोई आपको एहसास नहीं है। आप की माँ, आप यानी कांग्रेसी कई कायदीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आपकी माँ तो माँ और दूसरों की माँ का क्या। तो ये सोचने वाली बात है। अरे मेरे भाई, जो शख्स अपनी माँ की इज़्ज़त करता है दूसरों की माँ की भी इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है। और याद रखिए, ये पूरे चैलेंज के साथ, पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, जो इंसान अपने माँ की इज़्ज़त नहीं करता वो किस दूसरे माँ की इज़्ज़त नहीं करता। वो किसी की माँ को यतीम यानी किसी की माँ की गोद उजाड़ने से भी गुरेज नहीं करता। तो अब वज़ीर-ए-आज़म को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उन्होंने क्या दूसरों की माँओं का एहतराम किया, उन्होंने क्या दूसरों के माँओं को तकलीफ दी या दूसरों के माँओं को राहत पहुँचाई। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सोच लेना चाहिए और सोच के कुछ बोलना चाहिए। आप अगर कसूरवार नहीं है, आप अगर बच्चों पर मजालिम के इर्तिकाब के ज़िम्मेदार नहीं है,
تو پھر آپ کو پارلیمنٹ آنا چاہیے، پارلیمنٹ آ کر جواب دینا چاہیے اور وضاحت کرنی چاہیے کہ ہمارے اس معاملے میں کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ اب اندازہ کیجئے امت شاہ ملک کے وزیر داخلہ ہے، کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے۔ اب وزیر داخلہ کے ہاتھ میں دہلی پولیس ہے، سی آر پی ایف ہے، سی اے ایف ہے، سب تمام جو نیم فوجی فورسز ہے وہ وزیر داخلہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ آپ پیلٹ گن چلا رہے ہیں بچوں پر، اگر آپ کے بچے اس کی زد میں آتے تو کیا ہوتا، آپ کا کیا احساس ہوتا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، پارلیمنٹ میں آج زبردست یعنی احاطے میں زبردست احتجاج کیا گیا اور امت شاہ سے اور مودی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ آئیں اور اپنے مظالم کا اور رام مندر میں جو چندہ چوری ہوئی ہے اس کی وضاحت کریں، اس کا جواب دیں، اور ساری قوم ان کا جواب سننا چاہتی ہے۔ یہ چیزیں ہوئی ہے۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر نعرے بھی لگائے گئے کہ چندہ چور، گدی چھوڑ کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں۔ تو یہ نعرے میں سمجھتا ہوں کہ مودی کے لیے، ویسے بھی اگر جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اس طرح کے نعرے لگتے ہیں تو فوری طور پر اسے پارلیمنٹ میں پہنچ جانا چاہیے، لیکن مودی جی پہنچ رہے ہیں نا امت شاہ جی پہنچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، نیت میں کچھ گڑبڑ ہے، اور ایسے میں وہ اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ قصوروار نہیں ہیں اور اگر آپ کو ڈر نہیں ہے اور آپ کو یعنی کہ پرواہ نہیں ہے تو آپ آئیے پارلیمنٹ میں، آئیے اپوزیشن کا جواب دیجیے۔ راہل گاندھی نے یہ بات کہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین یہ چیزیں ہم نے آپ کو سنائی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ مودی جی پہنچتے ہیں یا نہیں، پھر ایک ریل بناتے ہیں یا پھر ایک سیلفی ویڈیو لے کر وہ بچوں تک پہنچا دیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہ گمراہ بچے ہیں، ان کو صحیح راہ و راست پر لانا چاہیے۔ ارے میرے بھائی، اگر بچے گمراہ ہو جاتے ہیں تو وہ بآسانی راہ راست پر آ جاتے ہیں، لیکن اگر 76 سال کا بوڑھا اگر میں سمجھتا ہوں کہ گمراہ ہو جائے تو وہ کیسے راہ راست پر آئے گا؟ یہ سوال ہے ہندوستانیوں کا اور اپوزیشن کا، اور وزیر اعظم کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ یعنی آپ کی عمر اللہ کے فضل سے اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ ایسی عمر ہے جس کے بعد اگر انسان جیتا ہے تو وہ ایک سمجھیے آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے، آپ کے لیے ایک انعام ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو گنہگار نہیں مان رہے ہیں اور وہ بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں بچوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو بچوں کا قصور کیا ہے؟ کیا بچوں نے آپ پر لاٹھیاں چلائی تھی؟ کیا بچوں نے آپ کو شوق دینے والی لاٹھیوں سے مارا تھا؟ کیا بچوں نے آپ کو کیل لگے ہوئے لاٹھیوں سے مارا تھا؟ کیا بچوں نے گندی حرکت کی تھی، ڈنڈا لے کر گندی حرکت کی تھی؟ جس طرح ایک سول ڈریس میں جو تھا پولیس والا، اس نے ایک لڑکی کے ساتھ حرکت کی تھی۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ظلم آپ کریں گے، جبر آپ کریں گے، اور کیسز بک آپ کریں گے، اور معاف بھی کر دیں گے آپ، تو یہ کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ وزیر اعظم کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا۔ تو پہلے ویسے بھی ناظرین بتا دوں کہ نیٹ کا جو جس طرح کی گڑبڑ کی گئی ہے اس کے لیے تو وزیر اعظم کو معافی مانگنا چاہیے تھا، امت شاہ کو معافی مانگنا چاہیے تھا۔ یہ اپوزیشن قائدین کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق حیدرآباد سے ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حیدرآباد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انڈر ایج ڈرائیورز ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ لوگ لائسنس کی عمر نہ ہونے کے باوجود بھی گاڑیاں چلا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں حادثات پیش آ رہے ہیں۔ ایسے میں پولیس نے سخت قوانین لاگو کیے ہیں یا نافذ کیے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی انڈر ایج بچہ یعنی جس کی عمر نہیں ہے لیکن وہ گاڑی چلاتا ہے تو اس کے خلاف یا پھر اس کے پیرنٹس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی، اور گاڑی جس نے دی ہے یعنی گاڑی کے مالک کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا تو 25,000 روپے اسے جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور ساتھ ہی 3 سال کی اسے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک گاڑیوں کے رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ ہے وہ 12 ماہ کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے گا، معطل کر دیا جائے گا، اور اس انڈر ایج ڈرائیور کو جس نے گاڑی چلا کر یعنی وہیکل ایکٹ قانون کی خلاف ورزی کی ہے اسے 25 سال کی عمر تک لائسنس کے لیے یعنی وہ اپلائی نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ تو بہرحال حیدرآباد کمشنریٹ نے سال 2025 میں جو انڈر ایج ڈرائیونگ کیسز ہے وہ یہ تقریباً 7,808 کیسز درج کیے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ 2025 کی میں بات کر رہا ہوں، جبکہ 2024 میں یہ تعداد کم تھی یعنی 3,283 تھی، اور 2025 میں یہ تعداد بڑھ کر 7,808 ہو گئی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کے قوانین نافذ کیے گئے ہیں، کس طرح کے سخت جرمانے عائد کرنے کی بات کی گئی ہے، اس کے باوجود
باوجود بھی اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہونا بہت ہی خطرناک ہے، اور ہم آپ سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو انڈر ایج ہیں انہیں گاڑیاں مت دیجیے۔ اگر آپ گاڑی دیں گے، اگر وہ بچہ کہیں کسی کو ٹکر دے دے گا تو یہ اس کے لیے آپ بھی ذمہ دار ہوں گے، بچہ بھی ذمہ دار ہوگا، اور بچے کی جو زندگی ہے وہ تباہ ہو کر رہ جائے گی، اور آپ پر جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا، اور جو بچے کے پیرنٹس ہیں انہیں سزا بھی دی جائے گی۔ تو اس طرح کے کیسز سے بچیے۔ انڈر ایج ہے جو ہیں انہیں آپ جب 18 سال کی عمر ہو جائے تو تب آپ بچوں کو لائسنس دلا سکتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ یوسف گڑھے میں 17 سالہ لڑکے نے گاڑی چلائی اور اپنا کنٹرول کھو بیٹھا، جس کے نتیجے میں جو واقعہ پیش آیا آپ اندازہ کیجئے کہ 7 گاڑیاں وہاں پارک کی ہوئی تھی، جیسا کہ میڈیا رپورٹس میں آئی ہیں، اور 7 گاڑیوں کو بھی اس نے ٹکر دے دی، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک 60 سالہ شخص اپنی زندگی سے محروم ہو گیا، اور ایک شخص انتہائی شدید زخمی ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی عبرت کا مقام ہے، بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اور ایک پریشانی کی بات ہے، الجھن کی بات ہے۔ آپ خوش رہیے، اگر آپ قانون کی پاسداری کریں گے، آپ قانون پر چلیں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یقین مانیے، آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو بچوں نے گالیاں دی ہے اور ان کے خلاف FIR بھی درج کی گئی ہے، لیکن قانون بھی یہی کہے گا کہ آخر بچوں نے اس قدر وزیر اعظم نریندر مودی کو گالیاں کیوں دی ہیں، کیا وزیر اعظم نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں گالیاں کھانی پڑی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو یہ کہنے کا مطلب ہے، لیکن ایک قانون کی پاسداری کرنا آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قانون کے دائرے سے نکل کر احتجاج کریں گے تو وہ غلط بات ہے۔ اسی طرح آپ گاڑی چلانے کا معاملہ ہو تو آپ کی عمر، آپ کے بچے کی عمر اگر 18 سال ہے تو ہو چکی ہے تو اسے آپ ڈرائیونگ لائسنس دلا سکتے ہیں اور وہ گاڑی چلا سکتا ہے، لیکن 18 سال کی عمر نہیں ہے۔ حال میں آپ نے دیکھا کہ ایک سب انسپیکٹر نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی 6 یا 8 سالہ جو لڑکی ہے، پوتی ہے، اس کو کار چلانے دیا ہے، تو اب انہیں بھی اس کے خلاف بھی کیس بک درج ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کو یقین مانیے کہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جس انداز میں وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے جب آپ سڑک پر نکلتے ہیں تو اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ بچے گاڑیاں چلاتے ہیں جیسے راکٹ جا رہی ہو، لیکن یاد رکھیے جب وہ کسی سے ٹکراتے ہیں تو ٹکرانے والا یہ بھی جاتے ہیں اور جو جس سے ٹکراتے ہیں وہ بھی جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ جائیں، چلے جائیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جانے کا شوق ہے، لیکن جس شخص کو آپ ٹکر مار رہے ہیں اور اس کی ہلاکت ہو رہی ہے، اس کے وہ غریب ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو وہ کیا کرے گا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو پہلے آپ کو ذمہ دار بننا پڑے گا، نوجوانوں کو ذمہ دار بننا پڑے گا، اور خاص طور پر اگر آپ کے گھر میں اچھی تربیت ملتی ہے تو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گاڑی نہیں چلائیں گے جس طرح آج بچے چلایا کر رہے ہیں۔ یقین مانیے اس انداز میں چلاتے ہیں جیسے کہ بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے اور ان کے گھر میں بہت بڑا سانحہ پیش آ گیا ہے کہ وہ وہاں بھاگ رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ اس طرح مت کیجئے۔ ایک دوسروں کی زندگیوں کو، اپنی زندگی اگر آپ تباہ کرنا چاہیں تو کر لیجئے، اس سے کوئی آپ کو فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کو دنیا جب تک وہ زندہ رہیں گے تب تک غم لاحق رہے گا، لیکن دوسرا جو مرتا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا یہ سوچئے، کیونکہ آپ حماقت میں گاڑی چلاتے ہیں، شیخی بگاڑنے کے لیے گاڑی چلاتے ہیں اور دکھانے کے لیے گاڑی چلا رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ گاڑی چلائیے تو احتیاط کے ساتھ چلائیے، یہ سوچئے کہ آپ کی جو زندگی ہے بہت قیمتی زندگی ہے، ایک مرتبہ یہ زندگی ملتی ہے پھر دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، یہ سوچ کر آپ گاڑی چلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ، پیر، آنکھیں، ہر چیز، ہر نعمت سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کیجئے اور احتیاط سے گاڑی چلائیے۔ تو بہرحال ناظرین اب اندازہ کیجئے کہ حیدرآباد کمشنریٹ میں 2025 کے دوران آپ نے دیکھا کہ 7,808 انڈر ایج ڈرائیونگ کیسز درج کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح حال ہی میں روڈ سیفٹی میٹنگ میں جوئل ڈیوس جوائنٹ کمشنر آف پولیس نے یہ انکشاف کیا ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ موٹر وہیکل ایکٹ 199A کے تحت یہ جو ہے کارروائی کی جا سکتی ہے، مقدمہ پیرنٹس کے خلاف بھی اور گاڑی کے مالک کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ تو ان حالات میں آپ کو بہت ہی سوچ سمجھ کر کارروائی کرنا چاہیے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جاریہ سال یعنی 2026 کے ابتدائی
ابتدائی 5 ماہ کے دوران حیدرآباد کمشنریٹ کے یعنی دائرے حدود میں 2539 جو ہے اس طرح کے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال آپ لوگ احتیاط برتیے۔ ہم اب سرپرستوں سے گزارش کرتے ہیں، بچوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے اور یہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ آپ انسانیت کی خدمت کیجئے، خدمت خلق کیجئے، اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیے، تب کہیں جا کر آپ کامیاب ہوں گے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق تامل ناڈو سے ہے، اور تامل ناڈو کے سابق چیف منسٹر ایم کے اسٹالن کے جو فرزند ہے، ان فرزند کو ان کا نام ہے ادھیا ندھی اسٹالن، اور یہ تامل ناڈو اسمبلی میں قائد اپوزیشن ہے، اور انہوں نے چیف منسٹر سی جوزف کی جو گرل فرینڈ ہے، اور آپ کو بتا دوں تریشا کے بارے میں انہوں نے کچھ ریمارک کیا، متنازع ریمارک کیا، جبکہ ڈی ایم کے کا کہنا ہے کہ انہوں نے تریشا کا نام نہیں لیا۔ تو بہرحال اس ریالی میں جب یہ ریمارک کیا گیا تو اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹی جوزف کی جو پارٹی ہے ٹی وی کے، اس پارٹی نے نیشنل کمیشن فار وومن جو ہے اس میں بھی باضابطہ طور پر شکایت درج کی ہے۔ ڈی ایم کے کا کہنا ہے کہ یہ انتقامی سیاسی انتقام ہے، اور انتقامی طور پر اسٹالن کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اس سے ہم برداشت نہیں کریں گے اور جمہوری طور پر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ادھیا ندھی اسٹالن کا سوال ہے، انہوں نے سناتن دھرم کے بارے میں بھی کچھ ریمارکس کیے تھے، جس پر بی جے پی چراغ پا ہو گئی تھی، لیکن اور عدالت نے بھی ان کے خلاف ریمارک کیے تھے، لیکن انہیں کوئی سزا وغیرہ نہیں دی گئی تھی۔ تو ایسے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹالن کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ ایک اہم بات ہے۔ لیکن ڈی ایم کے کا کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف انتقامی سیاسی انتقام کے لیے کہ کارروائی کی گئی ہے، انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اہم خبر اور آ رہی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ہماری پڑوسی ریاست کرناٹک میں جو کابینہ میں توسیع کی گئی ہے، 19 وزراء کو حلف دلایا گیا، جبکہ ایک نے بطور احتجاج حلف نہیں لیا۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک 19 وزراء کا سوال ہے، اس میں 2 مسلم وزراء ہیں، ایک ہے ضمیر احمد خان، دوسرے رضوان ارشد۔ ضمیر احمد خان چمراج پیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور رضوان ارشد شیواجی نگر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ چیف منسٹر نے واضح طور پر ان ناراض سرگرمیوں پر کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی استعفیٰ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، within seconds یا within minutes اس استعفے کو قبول کر لیا جائے گا، کوئی دیر نہیں کی جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ سابق سدھارمیہ کابینہ میں جو 7 وزراء تھے، ان میں سے 7 کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقریب حلف برداری میں سدھارمیہ غیر حاضر تھے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ناراضگیاں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ کانگریس کو یہ سوچ لینا چاہیے، کانگریسی قائدین کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ بی جے پی ان کی ناراضگی سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ایسے میں انہیں بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ ویسے ناظرین، بی جے پی بدنام ہے آپریشن کمل کے لیے، اور آپریشن کمل کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ کس طرح بی جے پی پر اپوزیشن قائدین یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اس نے اب تک کئی ارکان پارلیمنٹ کو خریدا ہے، کئی ارکان اسمبلی کو خریدا ہے، اور خود کرناٹک میں بھی حکومت گرائی تھی، اسی طرح گوا میں بھی اس نے یہ کھیل کھیلا، اسی طرح مدھیہ پردیش میں بھی بی جے پی نے یہ کھیل کھیلا، اور کانگریس کے حکومت کو زوال سے دوچار کر دیا۔ تو کانگریسیوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اگر ان میں اتحاد نہیں ہوگا، اگر ان میں انتشار ہوگا، تو اس کا فائدہ بی جے پی کو ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم خبر تھی جو ہم نے آپ کو سنائی ہے، اور ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ ملک کے مختلف علاقوں سے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شمالی ہند میں اور خود اتر پردیش میں بھی دیکھیں گے، یا پھر دوسرے علاقوں میں، یعنی دہلی کے علاقے میں بھی موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے کئی ریاستوں میں آندھی اور بارش کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے آسام اور اڈیشہ میں بارش نے زبردست تباہی مچائی ہے۔ آسام میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1,35,000 جو ہے وہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اب تک بارش کے نتیجے میں 87 لوگ اپنی زندگیوں سے بھی محروم ہو چکے ہیں، یعنی ان کا دیہانت ہو گیا ہے، وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہمنتا بسوا سرما کی حکومت ہے، اسے فرقہ پرستی
کی فرقہ پرستانہ بکواس کرنے کی بجائے اس طرح کے جو متاثرین ہیں، سیلاب کے متاثرین، بارش کے متاثرین ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ مدد نہیں کریں گے تو پھر کون مدد کرے گا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق انٹرنیشنل لیول سے ہے، یعنی قومی سطح کی، بین الاقوامی سطح کی خبر ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں، ایران کے پاس ایک اچھا موقع ہے معاہدہ کرنے کا اور معاہدے پر دستخط کرنے کا، اور اس کے بعد یہ کوئی موقع نہیں ملے گا، یہ آخری موقع ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اب تک کا آخری موقع کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کیا دینا حکم، یعنی دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آخری موقع کہتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آخری موقع، پھر حملہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انٹرنیشنل جو شیئر مارکیٹ ہے اس سے کھیل رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ شیئر مارکیٹ آسمان کو چھونے لگتی ہے، پھر دھڑام سے گر جاتی ہے۔ اسی طرح کروڈ آئل یعنی خام تیل کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے تو پھر دھڑام سے جو قیمتیں ہیں یعنی کروڈ آئل کی، وہ قیمتیں گر جاتی ہیں۔ تو پتہ نہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، کس کے اشاروں پر کر رہے ہیں، یہ ایک اہم بات ہے۔ تو بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ اب ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے معاہدے پر دستخط کرنے کا، اس کے بعد ہم ایران کو تباہ کر دیں گے۔ جواب میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اپنے سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی حدود کا بھرپور دفاع کریں گے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی شرائط پر، امریکہ کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ یعنی امریکہ یہ کہتا ہے کنڈیشنلی، انکنڈیشنل اگر بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر امریکہ شرائط عائد کرتا ہے کہ ہرمز کھولنے پر ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم امریکہ کی شرائط پر ہرمز دوبارہ نہیں کھولیں گے۔ اور ایران، وہ جیسا کہ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کو تباہ کرنے سے پہلے میں موقع دینا چاہتا ہوں، ڈیل نہ ہوئی تو پھر تباہی کا ایران کو سامنا کرنا پڑے گا۔ 50 بار انہوں نے دھمکیاں دے دی ہے، اور یہ دھمکیاں ایران پر کچھ اثر نہیں کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ ہم اس وقت ایران سے بات چیت کر رہے ہیں اور ایران کی درخواست پر یہ بات چیت ہو رہی ہے، جبکہ اس عمل کی حمایت کرنے والوں میں سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے۔ یہ لوگ بہت ہی اپیل کریں کہ بھئی آپ حملے نہ کریں، بات چیت کریں، معاہدہ کر لیں، اس سے بہت بڑا دنیا کا خطرہ ٹل سکتا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے جب سے حملہ کیا ہے اس کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں شعبے سیاحت کو اور شعبے میزبانی کو، ہاسپٹیلٹی جو ہوتی ہے، اس شعبے کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا لگ رہا ہے جان بوجھ کر کیا جا رہا عمل ہے، اور کہیں یہ مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنے کی ایک چال تو نہیں ہے، ایک سازش تو نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال ایران کو ڈرا کر، ایران پر حملے کرتے ہوئے پھر ایران جس انداز میں امریکی فوجی اڈوں کو جو مشرق وسطیٰ میں ہے اسے نشانہ بنا رہا ہے، نتیجے میں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ معاشی یعنی جو حالات ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کیا جا رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ نیتن یاہو یا اسرائیل کا بہت زیادہ اہم کردار نظر آتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلمان خان 60 برس کے ہو چکے ہیں، اور ان کی جو فزک ہے، ان کی جو باڈی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت کثرتی بدن ہے۔ لیکن حالیہ عرصے کے دوران سلمان خان کی چند ویڈیوز منظر عام پر آئے تھے جس میں انہیں بہت ہی کمزور دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے مداحوں میں بہت زیادہ تشویش کی لہر پائی گئی تھی، اور یہ خیاسرائیں کی جا رہی تھی کہ کہیں وہ کسی خطرناک بیماری کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ تو بہرحال اب ان تمام خیاسرائیں کو خود سلمان خان نے ختم کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ سلمان خان نے ایک ریئلٹی شو تھا الائنس، اس میں حصہ لیا اپنے بھائی سہیل خان کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ سہیل خان، کیا تم نے اپنے جسم کا وزن کم کیا ہے؟ تو سہیل خان کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے 12 کلو وزن کم کیا ہے۔ سلمان خان کہتے ہیں کہ میں نے 16 کلو وزن کم کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سلمان خان کی جو صحت ہے اس
اس میں کمزور و نحیف دکھائی دینے کی جو بات کی جا رہی ہے، دراصل اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کا 16 کلو وزن کم کروایا ہے یا کم کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وزن بڑھانا آسان ہے لیکن وزن کم کرنا مشکل ہے فلم سٹارز کے لیے۔ تو بہرحال ناظرین، غریب آدمی تو غریب آدمی ہوتا ہے، لیکن فلم سٹارز جب چاہیں اپنا وزن بڑھا دیتے ہیں اور جب چاہے اپنا وزن گھٹا لیتے ہیں، لیکن ان کے مداحوں کو جس انداز میں مایوسی ہوتی ہے یا فکر لاحق ہو جاتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ سلمان خان 60 سال کے ہو گئے ہیں، اور آج ہندوستان میں اگر کسی کی شادی کی سب سے زیادہ فکر کی جاتی ہے تو وہ سلمان خان ہیں، اور اس کے بعد راہل گاندھی ہیں۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح کے جو وہ ہوتے ہیں، یعنی اداکار ہوتے ہیں یا سیاستداں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ شادی کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ شادی کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ پھر لوگوں کی زندگی خراب کر سکتے ہیں۔ آپ اشارہ بھی سمجھ گئے ہوں گے اور بات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال ناظرین، ورنہ پھر آپ طلبہ کے خلاف بھی کارروائی کروا سکتے ہیں، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اگر خوش رہنا ہے تو شادی کیجئے، بچے پیدا کیجئے، اور پھر آپ خوش رہیے، تب کہیں جا کر آپ اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کھلکھلا کر ہنستا ہے یا چلنا شروع کرتا ہے، تو یقین مانیے کہ جب آپ اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور آگے بڑھائیں گے تو وہ اس قدر خوش ہوتا ہے، نہ صرف وہ خوش ہوتا ہے بلکہ آپ کے گھر میں بھی خوشیاں بکھر جاتی ہیں، خوشیوں کی خوشبو سے آپ کا گھر معطر ہو جاتا ہے، اور آپ کی زندگی، آپ ارب پتی بھی نہ ہوں، آپ غریب بھی ہوں، لیکن آپ خود کو سب سے دولت مند ترین شخص تصور کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس ماں ہے، آپ کے پاس بیوی ہے، آپ کے پاس بچے ہیں، اور یقین مانیے یہ سب سے بڑی دولت ہے اور خوشیوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر اس سے محروم ہیں تو سمجھیے کہ یہی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محروم نہ رکھے، یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں۔ ہم نے سلمان خان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ بیچارے ابھی تک مجرد ہیں، بیچلر ہیں، اور انہیں بھی شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ فرید آباد سے ایک خبر آ رہی ہے، وہ انتہائی خطرناک خبر ہے، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ فرید آباد کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ایک شخص پہنچتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آئے ہیں، میڈیا رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک خاتون ٹیچر کو طلب کرتا ہے، جب خاتون ٹیچر آتی ہے تو اسے گردن سے پکڑتا ہے اور اسے مسلسل چاقوؤں سے وار کر کے ہلاک کر دیتا ہے، اس کا قتل کر دیتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف 30 سیکنڈ میں 32 ضربات چاقو کے اس نے خاتون کو پہنچائے، اور وہ خاتون وہیں ڈھیر ہو گئی، لیکن پولیس نے اندروں نے 2 گھنٹے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ تو بہرحال اس طرح کے حالات ہیں اور اس طرح کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو سنائی ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔